Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsan, your teacher for CSE 330 e-commerce course. Dear students, inshallah, today we will start the next chapter, which is e-commerce marketing, and that is the chapter number 6 of our textbook. और आपको याद है कि chapter number 6 है with reference to edition 7 जो कि 2011 में publish हुआ था. Okay. What we would like to cover today, we would like to describe the major business-to-business model, B2B business model, and then recognize the business model in other emerging areas of the e-commerce, then understand the key business concepts and strategies applicable to e-commerce. तो ये हमारे objectives हैं. Let's see कि हम इसे कहाँ तक इसको achieve करते हैं. Okay. Consumers, online, internet, audience and consumer behavior. We have got certain data, and obviously this data belongs to United States, where around 73% of the household population, which is equal to 86 million, have internet access. And this is the data that was collected in 2011. The growth rate is slow. There are a number of reasons for the growth rate, that it started very rapidly and very quickly in the early days, and later on it slowed down. And it slowed down very significantly because there are a number of reasons जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि obviously start में बिल्कुल एक हम नई चीज़ शुरू हो रही थी and there was a lot of interest, और फिर आहिस्ता 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 कुछ saturation भी आती रही, and there are some other reasons, कुछ hesitant है, कुछ adults जो हैं उनको they are the slow pickers or to use the computers or to use the computer net. However, जो अच्छी बात क्या है कि the intensity and the scope of use both are increasing. क्या मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारे users हैं, जो कि इंटरनेट के users हैं, they have started using it more aggressively. Means कि जो टाइम अगर पहले वो स्पेंड करते थे 2 hours, तो now they have started spending 4 and 5 hours. जो पहले उसको बड़ा कैजुअली यूज करते थे, दे हैव नाउ स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दी मोर फीचर्स ऑफ द ई कॉमर्स. फॉर एग्जांपल, स्टार्ट में अगर सिर्फ कुछ लोग ईमेल के लिए इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे थे, नाउ दे हैव स्टार्टेड सर्फेसिंग, दे हैव स्टार्टेड विजिटिंग डिफरेंट वेबसाइट्स, एंड हमारी भी क्या इंटरेस्ट की बात है, दे हैव स्टार्टेड परचेजिंग द प्रोडक्ट्स, मीन्स कि दे हैव स्टार्टेड द ट्रांजैक्शन, द बिजनेस ट्रांजैक्शन यूजिंग द ई कॉमर्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. यही आज का हमारी डिस्कशन है, जिसको कि मैं बड़ी डिटेल के साथ अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा. Some demographic groups have much higher percentage of the online usage than the others. ये बड़ा important factor है. इसी को हम we will be discussing in much more detail later on, or we will analyzing this कि different demographic groups जो है, हर एक की अपनी psyche है और हर एक का एक अपना way of using the internet है, और वो डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स जो हैं उसको आपको बीइंग एन ई कॉमर्स और एंटरप्रेन्योर और द बिजनेसमैन, यू नीड टू थिंक अबाउट दैट कि किस ग्रुप को आप टारगेट करने जा रहे हैं. डिफरेंट ग्रुप्स की जो कैटेगरीज है, इनको हम कहते हैं कि डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप्स हैं. इसमें जेंडर है कि वेदर वी आर टारगेटिंग मेल, वेदर वी आर टारगेटिंग फीमेल. लेकिन जो यूएसए का डेटा है उसके मुताबिक 75% ऑफ द मेल दे यूज द इंटरनेट और 75% ईमेल. तो वहाँ पे कोई इतना जेंडर में इतना फर्क नहीं है, लेकिन सर्टेनली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होने की वजह से जो मेल है वो ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, लेकिन नॉट फॉर द यंगर जनरेशन. अगर हम एज ग्रुप के अंदर आ जाएं तो देन again the teenagers जो हैं they have started using the computers, and they have also started purchasing the products through internet. Then ethnic
گروپس جو ہیں ڈفرینٹ، ہر سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ ایتھنک گروپس ہیں، تو ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیسے یوز کر سکتے ہیں، کیسے یوز کرتے ہیں. اس کی بڑی اچھی ایگزامپل دی ہے کہ جو ایفرو امریکنز ہیں they have the capacity of purchasing around $1 trillion per year. Similarly, جو Hispanian Americans ہیں they also have the capacity of purchasing or spending $1 trillion per year in the e-commerce or in the commerce, اور آپ کہہ سکتے ہیں purchasing power ان کی کتنی ہے. جبکہ جو ایشین امریکنز ہیں جس میں کہ پاکستان اور چائنا اور انڈیا اور اس ریجن کے لوگ ہیں they have the capacity of purchasing power of around $500 billion which is yet ان کا تو ہاف ہے لیکن still it's a very good percentage جو کہ وہ خرچ کر سکتے ہیں. تو obviously اس کو ہم کس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے افریکنس کو اٹریکٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہوگا، اسپینینس کو اٹریکٹ کرنا ڈفرینٹ ہوگا، گریکس کو اٹینڈ کرنا ہے تو ڈفرینٹ ہوگا، اور اگر ایشینس کو اٹریکٹ کرنا ہے تو اس کا ڈفرینٹ ہوگا کیونکہ ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے اور ان کا جو ڈفرینٹ جو ورکنگ ہے، جو ان کا بیہیویئر ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے. سملرلی دی انکم گروپ دیٹ از آلسو اے گروپ جس کو کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پرچیزنگ پاور کتنی ہے، کیپیسٹی کتنی ہے اس گروپ کی جس کو کہ آپ ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں. دین دی ٹیکنالوجی آلسو دیٹ plays an important role کہ جو آپ کا کلائنٹیج ہے whether they are using a dial-up or whether they are using the broadband or whether they are using the mobile phones، اب یہ تینوں کے تینوں جو ہیں بالکل ڈفرینٹ ہے. If your target audience, if they are using a broadband, then you have a lot of flexibility and facility that you can always play animation, or you can play the video file, or you can play the audio file, so you can have a rich text to attract that particular group. But if your target audience community having the dial-up network, they are connecting through a dial-up network, so they have a limitation. اگر آپ ان کے اوپر اتنی زیادہ تھرو کریں گے انفارمیشن richness of the جو پروڈکٹ ہے تو obviously they will be frustrated. They will not be able to open the website. They will not be able to open the high resolution photographs, pictures, or they will not be even able to sometimes play the audio. So you have to see کہ وہ کیا ہے. پھر ایک بڑا important factor ہے جو کہ بڑی rapidly in my last lecture I did talk about the mobile audience, or especially with the launching of the 3G and the 4G, we have seen that the mobile audience جو ہے that is increasing very rapidly and they are a very good e-commerce clients. اور ان کے لیے آپ اسپیشل جو آپ کا کلائنٹ اگر موبائل ہے تو سرٹنلی یو کین تھنک اباؤٹ a number of very fascinating application. فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ موبائل یوزر ہیں اور اگر آپ کا موبائل یوزر جو ہے وہ لوکیشن بیس سروس ہے، کسی جگہ سے گزر رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر دے سکتے ہیں کہ آپ جس جگہ سے گزر رہے ہیں ود ان دی 500 میٹر ریڈیس اور ود ان دا 1 کلومیٹر ریڈیس there is a restaurant and offering such and such wonderful deal, so you can attract your clients while they are moving across your, not across, even 1 کلومیٹر ریڈیس کے میں سے جو پاس آن کر رہے ہیں آپ اس تک اپروچ کر رہے ہیں اور اس کو آپ آفر کر رہے ہیں. سو وی کین سی دیٹ کہ آپ ٹیکنالوجی جو ہے اورینٹیڈ ٹارگیٹ آڈینس ہے ان کو آپ دے سکتے ہیں. پھر انٹرنیٹ پرچیزنگ افیکٹڈ بائی دی نیبرہڈ. آپ جس ویکیبلٹی میں ہوتے ہیں نا اس ویکیبلٹی میں ایک چل ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ جناب اچانک ایک فیشن ہوتا ہے اور ایک پروڈکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ ادھر سے آتا ہے. اور ایک بڑی اچھی چیز ہے جس کو میں ابھی بعد میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا کہ لائف سٹائل اینڈ سوشل لاجیکل امپیکٹ.
آپ ڈفرینٹ ماڈلز ہیں ان کے لائف سٹائل سے آپ متاثر ہوتے ہیں, اور ابھی ہم سارے ان گروپس کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے. تو وہ جو ایک لائف سٹائل ہے دیٹ سرٹنلی لیوز این امپیکٹ آن دی ادر پیپل, اور وہ پھر ایک طرح سے آپ کا چلتا پھرتا ایڈورٹیزمنٹ ہے. سو یوز آف انٹرنیٹ بائی چلڈرن دین ٹین ایجرز, اور یوز آف انٹرنیٹ ایز اے سبسٹیٹیوٹ فار دی ادر سوشل ایکٹیویٹیز, یہ بھی ایک ایریا ہے جس کو کہ ہم نے ایڈریس کرنا ضروری ہے کہ جو نارمز ہیں دے آر چینجنگ. دی پیپل ہیو اسٹارٹیڈ اسپینڈنگ لیس ٹائم ان فیس ٹو فیس کمیونیکیشن اینڈ دے آر مور کنیکٹڈ ود دی انٹرنیٹ, اور پیپل ہیو اسٹاپ پلئنگ دی گیمز رادر دے وڈ دی ینگ گروپس دے ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو پلے آن لائن گیم, دے آر اسپینڈنگ ٹو مچ ٹائم آن پلئنگ دی آن لائن گیمز. اور آپ کو وہ جو گیمز ہیں اس کے ساتھ آپ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کی برانڈنگ کر سکتے ہیں, اور آپ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے آپ کا وہ اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, although that is not good for them, but yet اس کا بھی ایک ڈفرینٹ ٹرینڈ آ رہا ہے کہ اٹ از گڈ اور اٹ از بیڈ. آن دی سم سائڈ اٹ از ناٹ گڈ کیونکہ پیپل آر ناٹ انگیج, دا یگسٹرز آر ناٹ انگیج ان دی فزیکل ایکٹیویٹیز, رادر دے آر جسٹ اسپینڈنگ ٹو مچ ٹائم آن دا انٹرنیٹ. اور لیکن جو اچھی بات یہ ہے کہ جو ینگر اسٹوڈنٹس ہیں, اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں یا کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, they are now intact with their parents. پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے with the thanks to the موبائل فون کہ اس وقت ان کی بیٹی یا بیٹا جو ہے وہ کہاں پر ہے اور وہ کس ایکٹیویٹی کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. تو جہاں پر اس کے پازیٹیو چیزیں ہیں, نیگیٹو چیزیں ہیں, وہاں پر کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. پھر میڈیا چوائسز, ٹریڈیشنل میڈیا کمپیٹس ود دی انٹرنیٹ آڈینس. کچھ میڈیا کو تو بہت زیادہ شوق ہوا ہے, فار ایگزامپل دا پرنٹ میڈیا یا آپ کے نیوز پیپرز وغیرہ, اور بٹ they have survived. What they have done that they have shown their presence on the internet. They have got their channels and they have got their newspapers appearing on the internet, and the people are getting the subscription through e-newspaper instead of having a printed newspaper. But obviously that has gone down. Similarly, radio jo hai, it was a media that has been affected with the this internet, اور اس کے لیے بھی ریڈیو نے بھی سروائیو کرنے شروع کے اس طریقے سے they have tried to survive کہ they have web ریڈیو کے نام سے the people are starting different services with reference to the web radios. لیکن it has certainly challenged that. Initially کہتے ہیں کہ ٹی وی جو تھا that was also significantly affected, لیکن اس میں اتنا گلیمر ہے اور اس کے اندر اتنا چارم ہے, اتنی اٹریکشن ہے کہ اس کو بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ نہیں پڑا, رادر ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑا کہ آپ کا web TV, almost every channel is appearing on the web now. They are started providing the material on the web, اور پھر with the advancement of the technology اب وہ facilities بھی ٹی وی کے ساتھ آپ کو مل گئی ہیں جو کہ پہلے possible نہیں تھی ٹی وی چینلز پہ. فار ایگزامپل اسمارٹ ٹی وی, اسمارٹ ٹی وی کے اندر what you do if you want to just see your favorite program and if you do not have time, what you can do, you can just choose any time which is convenient to you, اور آپ ویڈیو آن ڈیمانڈ پہ جا کر اس ڈرامے کو جہاں پہ آپ نے پاز کیا ہے یا جہاں پہ آپ نے نہیں دیکھا آپ اس کو ہمیشہ وہاں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں, آپ دوبارہ سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ورلڈ کپ کے فٹ بال میچز دیٹ اف یو کین ناٹ اسپیئر ٹائم ان واچنگ سم ویری گڈ میچز, سو وداؤٹ ریکویسٹنگ اینی ون, without trying to find out the series of that one, you can always use the TV channel services which is video on demand on all the matches is World Cup matches played, they are available in the archives and you can play it back. So جو میڈیا ہے اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے, لیکن جس میڈیا کے اندر ایبزارپشن پاور زیادہ تھی اس نے اس کو بڑی کوئکلی اڈاپٹ کر لیا ہے. اور اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے اس کو آپ نے کیسے لے کر چلنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ کچھ چیزوں کو پہلے اسٹڈی کرنا ہوگا, پھر ہم اسٹریٹجی بنائیں گے اور پھر ہم بات کریں گے کہ ہم نے کس طریقے سے اٹریکٹ کرنا ہے کس قسم کے آڈینس کو.
consumer behavior model. Now it is very important. अच्छा, before I start with the actual model पे जाने से पहले जो consumer behavior model के अंदर there are number of definitions जो के concepts हैं, उसको मैंने I've decided कि उसको पहले हम यहाँ पर list down कर लेते हैं, फिर जब हम actual slide के ऊपर जाएंगे और जहाँ पे हम model को discuss करेंगे, then you should have a very good understanding and the definition of the concepts that we will be using, or we will take it for granted ke these are the concepts you already know. For example, consumer behavior. What do we mean by consumer behavior? Consumer behavior is basically a social science discipline. It is a social science discipline that attempt to model and understand the behavior of human beings in a marketplace. ठीक है, तो ये पूरी की पूरी साइंस है, और इस साइंस को जिसमें कि हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये ह्यूमन बिहेवियर जो है वो क्या हो सकता है इन दी मार्केट प्लेस, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर. और ये जो ह्यूमन बीइंग है ना, हमारा इंटरेस्ट सारे ह्यूमन बीइंग्स में नहीं है. ऑब्वियसली हमारा इंटरेस्ट है द ह्यूमन बीइंग्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन दी कॉमर्स, विच आर इन्वॉल्व्ड इन दी ई कॉमर्स बेसिकली. तो उसको हम उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे. कल्चरल, we all know what does it mean, लेकिन हमारे ई कॉमर्स के हवाले से हम कहते हैं कि shapes basic human values, cultural shapes basic human values, wants, what do the human want, and perception and behavior. कि हर कल्चर के अंदर हर एक का परसेप्शन जो है वो डिफरेंट हो सकता है, उसका बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है, उसकी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग डिफरेंट हो सकती है, उसकी ट्रेडिशंस डिफरेंट हो सकती है. ये जो लफ्ज़ हमने यूज़ नहीं किया यहाँ पे कहीं ट्रेडिशन, लेकिन ट्रेडिशन कम्स अंडर द कल्चर. तो अगर हम कल्चरल वैल्यूज़ को समझ लेते हैं, ह्यूमन की कल्चरल वैल्यू, कल्चरल साइकिस जो है उसको अगर हम समझ लेते हैं, तो हम ट्रेडिशंस जो है उसको भी हिट कर सकते हैं. सब कल्चरल एक कल्चरल है. कल्चरल बेसिकली goes with the nations, नेशनल लेवल के ऊपर के किस नेशन का क्या कल्चर है, और सब कल्चरल जो है विद इन दैट पर्टिकुलर कल्चर, और उसको हम कहते हैं कि सबसेट ऑफ द कल्चर दैट फॉर्म अराउंड मेजर सोशल डिफरेंसेस. नेशन वाइज तो एक नेशन, पाकिस्तान इज ए नेशन, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ कल्चरल और सोशल डिफरेंसेस है. फॉर एग्जांपल वी हैव दी Sindhi group, the Sindhi nations, we have a Punjabi nation, we have the Pathan nation, we have then different Balochis, and even then we have a subcultural. Even Balochis के अंदर भी there are number of जिनको हम कौमें कहते हैं, छोटे छोटे उनके सब ग्रुप्स कह सकते हैं, उनके कल्चरल ग्रुप्स कह सकते हैं उनके, और हर एक की ट्रेडिशंस जो हैं वो 100% मैच नहीं करती. सिमिलरली जब हम एक कल्चर काम नहीं करेगा, क्योंकि हम पूरे नेशंस की जब हम बात करेंगे तो हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि पूरे पाकिस्तानी जो हैं वो सारे एक ही मज़हब, तो एक हो सकता है कि पूरा कल्चर एक नहीं है. जो पंजाबी कल्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है उर्दू स्पीकिंग कल्चर के साथ. जो उर्दू स्पीकिंग कल्चर है वो पश्तो स्पीकिंग कल्चर से डिफरेंट है. पश्तो स्पीकिंग कल्चर although closer to the Balochi, but it is different. Similarly the Sindhi culture is different. So there are variety of subculturals जिसको कि हमने ज़हन में रखना होता है at the time of targeting those groups, जिसको हम बाद में segment का भी नाम देंगे. Then direct references groups. कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जो कि डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल योर फैमिली, फॉर एग्जांपल योर प्रोफेशन, फॉर एग्जांपल योर ऑक्यूपेशन. हम होता है ना अपने इंजीनियर जो है वो इंजीनियर को सपोर्ट करता है, टीचर जो है वो टीचर को सपोर्ट करता है प्रोफेशन वाइज, और इसी तरीके से कारपेंटर जो है वो कारपेंटर, और मैकेनिक जो है वो मैकेनिक को सपोर्ट करता है. सिमिलरली दी रिलीजन के अंदर आप देखें तो एक रिलीजन जो है वो अपने सेम रिलीजन के लोगों को सपोर्ट करते हैं. सिमिलरली द नेबरहुड्स, ये वो चीज़ें हैं, एंड द स्कूल्स आल्सो, ये वो चीज़ें हैं जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर. तो हमें इसको भी ज़हन में रखना होता है. और ये वो सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से आप डिफरेंट किस्म के सेगमेंट्स को एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं. क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने एडवर्टिजमेंट पे मार्केटिंग पढ़नी है, फिर हमने एडवर्टिजमेंट पे जाना है. तो मार्केटिंग के लिए हमने ये देखना है कि हम
کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ہمارا جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ کیا ہے, وہ کیا پسند کرتا ہے, کیا پسند نہیں کرتا, ان کے لائکس ڈس لائکس, ان کے ایکٹیویٹیز اور ان کا کلچر, یہ ساری چیزیں ہم نے اسٹڈی کرنی ہے. دین انڈائریکٹ انفلوئنس گروپس, کچھ لوگ ڈائریکٹ انفلوئنسڈ ہوتے ہیں, کچھ انڈائریکٹ بھی کرتے ہیں. فار ایگزامپل لائف سائیکل اسٹیج سوشل کلاس اینڈ لائف اسٹائل گروپ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو کسی ماڈل جو ہے, اب وہ آپ کے اس میں نہیں آتا, نہ تو وہ آپ کے پروفیشن میں آتا ہے, نہ آپ کے آکوپیشن میں آتا ہے, نہ ریلیجن کے اندر فرض کرے آتا ہے, لیکن وہ آپ کو انسپائر کرتا ہے. اس سے انسپائر ہو کے آپ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ویسے بننا چاہتے ہیں, تو پھر جو اس کی ڈریسز ہیں وہ آپ انڈائریکٹلی ویسے ڈریسز پہننا چاہتے ہیں. جو اس کے پرفیومز پسند کرتا ہے وہ پرفیومز آپ پسند کرتے ہیں. جس طریقے سے جن فنکشنز میں وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے ان فنکشنز میں آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو بیسیکلی وہ انڈائریکٹلی انفلوئنشیل ہے, اور اسی طریقے سے آپ آسانی سے یوزنگ دوز ماڈلز آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. So the lifestyle group جو ہے, that is our next topic also, that do affect and that do put their influence on the society or different groups. So the جو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہابیز ہیں, اسپورٹس ہیں, اور ٹپیکل ان کا جو ایک اسٹائل ہے, اس برانڈ کانشیس ہیں, کون سا برانڈ یوز کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم ابھی آگے جائیں گے تو اس کو اسٹڈی بھی کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. لیکن یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی انفلوئنشیل ہو سکتے ہیں فار دی ایڈورٹیزمنٹ اور مارکیٹنگ پرپزز, جس کی مدد سے ہم آپ کو ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ سیگمنٹس آف گروپس کا. کہ فار ایگزامپل ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ کسی پرٹیکولر ہیرو جو ہے, کسی پرٹیکولر سیگمنٹ کا کون ہیرو ہے. اب وہ جو ہیرو ہے, اب اگر آپ اس اکیلے کو ٹارگٹ کرویں تو وہ جتنے لوگ اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں دے ول آٹومیٹیکلی فالو دیٹ ون, کہ وہ جو ہیرو ہے وہ کیا پہننا پسند کرتا ہے, وہ کون سی گاڑی لے رہا ہے, وہ کون سے برانڈ کے شوز پہن رہا ہے, وہ کس برانڈس کی شرٹس کو پسند کرتا ہے, آپ اس کو جناب برانڈ ایمبیسڈر بنا دیتے ہیں, اور اس طریقے سے آپ بڑی آسانی سے ایک بڑے ٹارگٹ گروپ کو ہٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک انڈائریکٹ طریقہ ہے فار دی مارکیٹنگ. سو لائف اسٹائل گروپس کے بعد یہ میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں, اوپینین لیڈرس. اوپینین لیڈرس کے لیے ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ وائرل انفلوئنسرس. ٹھیک ہے نا, ایک تو اوپینین لیڈر ہوتا ہے نا جو اپنے ایک پازیٹیو امپیکٹ کے ساتھ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, اس کی باتیں سنتے ہیں, تو وہ جو ہے آپ کا ایک پازیٹیو اوپینین جو ہے وہ بلڈ اپ کرتا ہے, ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں لے جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو اوپینین لیڈرز ہیں یہ بائسڈ بھی ہو سکتے ہیں, یہ انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی اپنے گرد جو ہے ایک گروپ کو اسٹیبلش کر دیتے ہیں. لہٰذا اوپینین لیڈر کے ساتھ وائرل انفلوئنسرز جو ہیں جو کسی بھی خاص بات کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بات وہ کر دیتے ہیں, اور وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ لوگ اس کو آمنا صدق نہ کر کے پیپل اسٹارٹ بلیونگ دیٹ, اور سو they have a positive and they have a negative. So I like this word very much, this viral influencers used for the opinion leaders, because we have got a lot of such people around in our society. Then psychological profiles, set of needs, drives, motivation, perceptions and learned behavior. یہ آپ دیکھتے ہیں سائیکولوجیکل امپیکٹ جو ہے وہ آپ کا ہیومن بینگ کا کیا ہے. آپ پیپلز جو ہیں ان کی سائیکی کو بھی آپ ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہے اٹس آل از فیئر ان دا بزنس, کہتے ہیں نا لو اینڈ وار, لیکن آل از فیئر ان دا بزنس پرووائڈیڈ کہ وہ ایک سرٹن ڈسپلنز اور سرٹن حدود کے اندر اٹیمپٹ کی جائے. کنزیومر بیہیویئر ماڈل, اٹ از بیسیکلی دی اسٹڈی آف دی کنزیومر بیہیویئر, اور میں اب بہت سارے کنزیومرس کی کیٹیگرائز کر کے یہاں تک پہنچا ہوں. سو اٹیمپٹ ٹو ایکسپلین what consumer purchases and where, when and how much and why they buy.
اب جب ہم نے ڈفرینٹ قسم کے سیگمنٹ کنزیومرز کے بنا لیے اور ہم نے کہا ڈفرینٹ قسم کی کیٹیگریز ہیں، تو پھر ہم اس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے جو کنزیومرز ہیں ان کا بیہیویئر کیا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کنزیومر بیہیویئر اسٹڈی. سو کنزیومر بیہیویئر ماڈل کیا ہے؟ اٹ پریڈکٹ wide range of consumer decisions. اب یہ جو سارے ہم اسٹڈی کرنا جا رہے ہیں، جتنے کے ایتھنک گروپ اور سارے گروپس اور لائف سٹائل اور یہ ساری چیزیں اس کو دیکھنے جا رہے ہیں، اس کی مدد سے ہم کیوں اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں؟ کیونکہ وی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کنزیومر بیہیویئر ماڈل کیا ہے، اور یوزنگ دیٹ ماڈل ہمارا آبجیکٹو کیا ہے کہ ہم اس کو پریڈکٹ کریں گے کہ کنزیومر کا ڈیسیژن کیا ہے، whether the consumer will buy this product or will not buy this product, whether we will be successful to convince the consumer to buy this product or we will not be able to convince the consumer to buy this product. So based upon this background demographic factors، جس کی کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی، ڈفرینٹ قسم کے بیک گراؤنڈ ڈیموگرافک فیکٹرز کی، جس میں میں نے کلچرل، سوشل اور بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا. اینڈ ادر انٹروینگ فیکٹرز، جس کو کبھی ہم آگے ایک ڈرائنگ کے اندر دیکھیں گے کہ کون سے انٹروینگ فیکٹرز ہیں جو ڈفرینٹ گروپس کو، ڈیموگرافک گروپس کو کس طریقے سے ہٹ کر سکتے ہیں، اور پھر ایک امیجیٹ ویریبلز کیا ہو سکتے ہیں. تو بیک گراؤنڈ ڈیموگرافک فیکٹرز کو تھوڑا سا ہم ایک دفعہ پھر چیزوں کو پٹ ڈاؤن کرتے ہیں ٹوگیدر، تاکہ پھر ہم جب نیکسٹ اس ماڈل کو اسٹڈی کریں تو اس وقت ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں بیک گراؤنڈ ڈیموگرافک فیکٹرز میں. تو جو چیزیں میں نے اسٹڈی کی، ابھی ہم نے اسٹڈی کی، اس کو ہم ساروں کو اکٹھا اگر کمبائن کرتے ہیں تو جو ڈیموگرافک فیکٹرز کے اندر ایک فیکٹر آتا ہے وہ کلچرل افیکٹ ہے، سب کلچرل افیکٹ ہے، جس کو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں. اور سب کلچرل افیکٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ جیوگرافی کے اندر، ڈفرینٹ ایج گروپ کے اندر، ڈفرینٹ لائف سٹائل آف دا پیپل. فار ایگزامپل جو افریقنز ہیں ان کا لائف سٹائل ڈفرینٹ ہے، ایشینز کا لائف سٹائل ڈفرینٹ ہے، یورپین کا لائف سٹائل ڈفرینٹ ہے. تو اس کے بعد ایتھنک گروپس جو ہیں اس کے حساب سے بھی ان کا بھی لائف سٹائل ڈفرینٹ ہے، تو ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے. تو وہ ایک طرح کا ہم ڈیموگرافک فیکٹر جو ہے اس کو ہم ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں. دین سوشل نیٹورکس اینڈ کمیونٹیز، اس میں ڈائریکٹ ریفرنشیل گروپس کی ہم نے بات کی، انڈائریکٹ ریفرنشیل گروپس کی ہم نے بات کی، جو کہ ڈائریکٹلی انفلوئنس کر سکتے ہیں کسی کے ڈیسیژن کو. کون سا ڈیسیژن؟ کسی پروڈکٹ کو یوز کرنا یا نہ یوز کرنے کا جو ڈیسیژن ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. انڈائریکٹ ریفرنس گروپس کی ہم بات کر سکتے ہیں. اوپینین لیڈر، جس کو میں نے کہا کہ وائرل انفلوئنسرز بھی ہوتے ہیں، وہ کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں، لائف سٹائل گروپ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے، اور پھر سائیکولوجیکل پروفائل جو ہے لوگوں کی وہ کیا ہے اس کے حوالے سے. سو اب اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وی کین ٹاک اباؤٹ اے جنرل ماڈل فار کنزیومر بیہیویئر. اچھا، یہ جو ماڈل ہے نا، یہ ہم بات کر رہے ہیں جنرل ماڈل آف کنزیومر. اب اس میں ہم ای کامرس کی بات نہیں کر رہے، یہ ایک آپ کا کنزیومر ہے. پہلے ہم کنزیومر کو سمجھیں گے، پھر آن لائن کنزیومر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پر ہم we will try to understand the behavior of a consumer، اور اس کے بھی ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلا ہوتا ہے independent demographic variable، جو کہ اس کا بیک گراؤنڈ فیکٹر ہے. اور اس کو ہم نے بڑی ہی تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا، کلچرل، سوشل اینڈ سائیکولوجیکل فیکٹرز جو ہیں. اب یہ ڈفرینٹ قسم کے گروپس ہیں، ان گروپس کو آپ نے کیسے اٹیک کرنا ہے؟ پازیٹیو سینس میں اٹیک کرنا ہے، مینس کہ ان کو تک آپ نے کیسے پہنچنا ہے، جس طریقے سے آپ نے ان گروپس کو پہنچنا ہے، ہر ایک کو ڈفرینٹ ڈیموگرافک فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے. تو وہ جو فیکٹرز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں انٹروینگ ویریبلز. وہ کون کون سے ویریبلز ہیں جو کہ ڈفرینٹ کلچر، سوشل، سائیکولوجیکل ڈفرینٹ گروپس کو اٹیک کر سکتے ہیں؟ اس میں جو انٹروینگ ویریبلز ہیں اس میں سب سے ٹاپ پر ہے آپ کا برانڈ، کہ برانڈ کیا ہے. ابھی برانڈ، اب میں بعد میں اس کی بھی ڈیفینیشن بتاؤں گا کہ برانڈ کیا ہے، لیکن موسٹلی براڈ ٹرم میں آپ کو پتا ہے کہ ہم برانڈ کیا ہے، جو کہ ایک اسٹیبلش پروڈکٹ جو ہے، جو کہ جیسے کہ کوکا کولا از اے برانڈ جو کہ ویری ویری اسٹیبلشڈ ہے آلریڈی. ٹھیک.
جس میں کہ جو کنزیومر ہے وہ اس کا پریمیم پے کرنے کو تیار ہو جاتا ہے برانڈ کا، اور اس کے ڈفرینٹ ریزنز ہیں جو بھی تھوڑی دیر میں ہم ڈسکس کریں گے. دین مارکیٹنگ، کمیونیکیشن اور اسٹیمولائی، یعنی کہ اس کی کیا اسٹیمولیشن ہے، اس کو ٹیمپٹیشن کیا ہے اس کو یوز کرنے کی اس پروڈکٹ کی، اور کون سی چیز ہے جو اس کو اٹریکٹ کرے گی اس کے لیے. تو وہ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز، آپ کی جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا ہے، کس طریقے سے آپ مارکیٹنگ اسٹریٹجی بناتے ہیں، کس طریقے سے آپ ٹیمپٹیشن دیتے ہیں ڈفرینٹ گروپس کو، چاہے وہ پرائس کم کر کے دے سکتے ہیں، بائی ون گیٹ ون فری کر کے دے سکتے ہیں، یا ان کے کسی ریلیجن اور کلچرل ایونٹ کے ساتھ ریلیٹڈ کر کے کر سکتے ہیں کہ ڈیو ٹو دس عید فیسٹیول اور the prices have gone down this much, due to the Christmas festival the prices are going down, due to the Independence Day coming up for a particular nation. تو یہ آپ ڈفرینٹ طریقے سے اس کے آپ اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کس کلچرل کو، کس سوشل گروپ کو، یا سائیکولوجیکلی کس آپ سیگمنٹ کی طرف آپ ہٹ کرنا ہے. تو یہ جو فیکٹرز کو اپلائی ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں انٹروینگ ویریبلز، جس کے اندر کہ ہم یہ ساری چیزیں، اور فرم کی کیپیبلٹیز جس کی کہ آپ پروڈکٹ بیچنے جا رہے ہیں، اس کو سب سے بڑا امپورٹنٹ تو یہ ہے، پیپل وانٹ ٹو نو کہ میں سونی کا ٹی وی لینے جا رہا ہوں یا سیمسنگ کا لینے جا رہا ہوں یا آپ اورینٹ کا ٹی وی پرچیز کرنے جا رہے ہیں، کون سا ٹی وی، اس فرم کی کیپیبلٹیز کیا ہے، اس کی ایتھینٹسٹی کیا ہے، اس فرم جو ہے آفٹر سے سروس کیا ہے. تو اس فرم کی کیپیبلٹیز جو ہے وہ سارے انٹروینگ فیکٹرز ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل، جس کی بیسس کے اوپر فوری طور پر اس نے ڈیسیشن لینا ہے. اس میں آ گیا ان اسٹور بیہیویئر، جو کہ فورس کرتا ہے اس سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ. یہ وہ تمام ڈیموگرافک فیکٹرز ہیں، ان سارے ڈیموگرافک فیکٹرز کو ہم نے ان کو ہٹ کرنا ہے ود دی ہیلپ آف، کیونکہ یہ لوگ ہیں عیسائی کی، یہ اس کو کیسے پرسیو کر رہے ہیں، برانڈ کو، آپ کی مارکیٹنگ کو اور اس فرم کو کیسے پرسیو کرتے ہیں، وہ کس حد تک مائنڈ بنا دیتے ہیں. اب آپ گئے اس کے ڈیپینڈنٹ ویریبل، امیجیٹلی جو اس کو افیکٹ کرے گا وہ کیا ہے، ان اسٹور بیہیویئر. اس میں بڑے مزے کی دو ایک چیزیں میں ڈسکس کروں گا کہ ایک ہیومن سائیکی ہے نا، سائیکولوجیکل ہے، کہ جب آپ جاتے ہیں کسی مال کے اندر، کسی شاپ کے اندر، تو ایک ہیومن سائیکی ہے کہ جو رائٹ ہینڈرز ہیں وہ دے ٹینڈ ٹو اسٹارٹ فرام دا رائٹ، وہ رائٹ میں جاتے ہیں، اور جو لیفٹی ہوتے ہیں وہ مال کے لیفٹ سائڈ سے چلنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک، تو موسٹلی رائٹ ہینڈرز ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ مالز جو ہیں جو کہ بڑے انٹیلیجنٹلی آرگنائز کرتے ہیں، تو وہ رائٹ سائڈ پہ جویلری اور جو ایکسپینسو آئٹمز ہیں وہ دیتے ہیں کہ تاکہ جو ہے نا یہاں پر ویسے تو کلائنٹ نہیں آئے گا، لیکن کلائنٹ اگر مال میں چل کر آ گیا ہے تو وہ رائٹ سائڈ سے موو کرے گا تو ذرا اس کو وہ پروڈکٹس بھی دکھائیں، ہو سکتا ہے وہ پروڈکٹ اس کو سمجھ میں آ جائے. پھر جو کلائنٹ ہے اس نے اگر کوئی ڈیری پروڈکٹس لینی ہے تو وہ فریش ڈیری پروڈکٹس لینے میں انٹرسٹڈ ہوگا، فریش فوڈز وغیرہ لینے میں انٹرسٹڈ ہوگا، اور وہ اس نے لینا ہی لینا ہے کیونکہ جس کے لیے وہ اسٹور کے اندر آیا ہے. اگر وہ کلائنٹ ہے ڈیری پروڈکٹس کا یا بریڈ کا یا اور کسی بھی آپ کے کموڈیٹیز کا، تو اس نے اس کموڈیٹی کو تو پرچیز کرنا ہی کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے، نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کموڈیٹیز ہیں دے آر ڈسپلیڈ آن دی بیک سائڈ، بالکل بیک اینڈ کے اوپر جا کر ان کموڈیٹیز کو ڈسپلے کیا جاتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ آپ اس کو پورے سٹور سے گھما دیتے ہیں تاکہ ان سٹور بیہیویئر، وہاں پر اس کو کوئی ایسی چیز نظر آ جائے، وہاں پر وہ کوئی آف دا شیلف کوئی ڈیل آئی ہوئی ہے، کوئی چیز آئی ہوئی ہے، تو وہ اس کو اٹریکٹ کر سکتی ہے، اور پھر یہ والی چیزیں ساری مل کے بائر جو ہے وہ ڈیسیشن لینے میں کامیاب ہوتا ہے. تو یہ تو ہم نے بات کی ہے جنرل ٹریڈیشنل جو ہمارے کنزیومرز ہیں. اب آن لائن، اصل ہمارا انٹرسٹ تو آن لائن کلائنٹس کی طرف ہے. دی آن لائن پرچیزنگ ڈیسیشن جو ہے اس کے لیے there was a research جس میں کہ سائیکوگرافک ریسرچ جس کو کہتے ہیں. سائیکوگرافک بیسیکلی کمبائنز دی ڈیموگرافک اینڈ سائیکولوجیکل ڈیٹا. ٹھیک، اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلی اس کے اندر ہم نے پچھلی سلائیڈ میں یہ سائیکولوجیکل اور ڈیموگرافک کو ہم نے یہاں پر پیرامیٹرز کو کمبائن کیا تھا. یہ کلچرل اور یہ آپ کے ڈیموگرافک ہے، اور سائیکولوجیکل فیکٹر بھی ہم نے اس کا بھی ایک گروپ اس کا ایک فیکٹر کے طور پر ڈال دیا تھا، کیونکہ ہم فیکٹرز کی بات کر رہے ہیں، گروپس کی بات نہیں کر رہے. تو یہاں پر
آن لائن پرچیزنگ ڈیسیجن کے لیے سائیکوگرافک ریسرچ ہے جس میں کہ ان دونوں پیرامیٹرز کو کمبائن کرنے کے بعد ریسرچ کنڈکٹ کی گئی ہے. سو بیسیکلی اٹ ڈیوائڈز دا مارکیٹ انٹو دا ویریس گروپ بیسڈ آن سوشل کلاس, لائف اسٹائل اینڈ اور پرسنالٹی کریکٹرسٹکس, کہ ہر کلچرل کے اندر, جس طرح میں نے کہا تھا نا, ہر ایک کا ایک اپنا لائف اسٹائل ہے, ہر ایک کلچر کا ایک اپنا لائف سٹائل ہے, تو اس کو کمبائن کر کے ڈیموگرافک اور سائیکو اس کو کمبائن کرنے کے بعد اس کا ایک جو بیہیویئر ہے, جو آپ کے کنزیومر کا بیہیویئر ہے, اس کو اسٹڈی کی گئی ہے اس کو. ٹھیک ہے. سو دا اسٹیجز ان دا کنزیومر ڈیسیژن پروسیس اینڈ سپورٹنگ کمیونیکیشن بہت. اب یہاں پر جو ہم فیکٹرز کو لسٹ ڈاؤن کریں گے نا, یہ سارے فیکٹر اپلیکیبل ہیں فار بوتھ آپ کے آن لائن کنزیومر اور آف لائن کنزیومر. آف لائن کنزیومر جو آپ کا ٹریڈیشنل کنزیومر ہے, اور کئی آپ کے کنزیومر ایسے ہوتے ہیں کہ جو شاپ آن لائن کرتے ہیں, مینس پروڈکٹ کو پسند آن لائن کرتے ہیں لیکن پرچیز آف لائن کرتے ہیں. ٹریڈیشنلی وہ جا کے اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ لک اینڈ فیل دیکھنا چاہتے ہیں, پرچیز کرنے سے پہلے اس پروڈکٹ کو ٹچ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو فنیشنگ دیکھنا چاہتے ہیں. So that is also psychology. Basically, they are the clients, they are the consumers. So these are the factors, which is the number one is the awareness of the need. ان کو کیا پتا ہے کہ میں اس نے لینا کیا ہے. Search for more information. Basically they just people how much they have the capacity to make a search before coming up to the conclusion کہ which LED is to be purchased, whether it is Sony or whether it's Samsung, or which mobile phone user has to purchase. اور یہ decision جو ہے وہ ایک sufficient information جو ہے وہ collect کرتا ہے اور وہ search کرتا ہے information کو, اور اس information کی basis کے اوپر وہ اپنا mind کو set کرتا ہے. There's evaluation of the alternatives. What are the possible alternatives presented? اگر اس نے مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ مجھے اس قسم کی LED پرچیز کرنی ہے, یا مجھے ایک ایسا موبائل فون پرچیز کرنا ہے جس کی اسکرین کا سائز بڑا ہو, جس میں آڈیو ساؤنڈ بہت اچھی ہو, جس میں ٹچ اسکرین ہو, جس میں ویڈیو پلے بہت اچھی ہو, تو وہ بیٹری کی کیا پوزیشن ہے. تو یہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں, اور جو کہ ہر کلائنٹ جو ہے پہلے دیکھتا ہے کہ مجھے یا وہ دیکھتا ہے کہ پرائس, کہ میں نے اس پرائس کے اندر پرچیز کرنا ہے. پھر اس پرائس میں دیکھتا ہے کہ میرے پاس آلٹرنیٹیوز کیا ہیں. سپوز آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ آپ نے 10,000 روپیز کا آپ نے ایک موبائل اگر پرچیز کرنا ہے, تو آپ یہ دیکھنا پسند کریں گے, پہلے کیلکولیٹ کرنا پسند کریں گے, آلٹرنیٹیوز کو نکالنا پسند کریں گے کہ 10,000 میں آپ کے پاس چوائس کیا کیا ہے, کون کون سے موبائلز ہیں جو کہ آپ 10,000 کے اندر پرچیز کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ اس کو ڈیسیژن تک پہنچیں گے. پھر ایکچوئل پرچیز ڈیسیژن جو ہے وہ تب آپ کے پاس آئے گا. پوسٹ پرچیز کانٹریکٹ ود دا فرم, یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پرچیز کرنے کے بعد دا فرم جو ہے وہ وارنٹی کس کی ہے, یونائٹڈ کی وارنٹی ہے یا کسی اور کی وارنٹی ہے. ٹھیک ہے. آفٹر سے سروس کیسی ہے, ریپو کیسی ہے, اور آئی فون جو ہے اس کی فنیشنگ اور اس کی آفٹر سے سپورٹ کیا ہے. پرچیز کرنے کے بعد اگر کوئی پرابلم آ جائے, یا اگر آپ کو اپلیکیشنز جو ہیں اس کو پرچیز کرنے کے بعد آپ کو کیا مل سکتی ہیں, وہ بھی سارے کے سارے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فار دی پرچیزنگ, جس کے لیے کہ ہم اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں بیہیویئر کو. سو دیز آر دی 5 فیکٹرز: awareness of the need, search for more information, evaluation of the alternatives, actual purchase decision and post purchase contract with the firm. اور یہ ہم نے جناب ماڈل بنایا یہاں پر ان 5 چیزوں کو رکھ کے. That is number 1, 2, 3 is evaluation alternatives, 4th is the purchase experience, or 5th one is the post purchase behavior or loyalty of the firm. Or this model applies to both offline consumers, وہ ان کے بھی یہ 5 پیرامیٹرز ہیں, اور آن لائن کنزیومر. اب ہم نے صرف یہ پر دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو پروسیس ہے وہ پروسیس اس کا کیا ہے. آف لائن جو ہے وہ کیا دیکھتا ہے, اس کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں, اور آن لائن جو ہے اس کی کیا اپرچونیٹیز ہیں. سو نمبر 1 پیرامیٹر اویئرنیس نیڈ ریکگنیشن فار آن لائن آف لائن کنزیومرز کی.
اب اویئرنیس کیسے جا سکتی ہے, کیا کس طریقے سے دی فرمز کین پرووائڈ دی اویئرنیس؟ اس کے لیے آپ کے پاس ماس میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا جس کو کہہ سکتے ہیں, ٹی وی ہے, ریڈیو ہے, اور دی سوشل نیٹورکس ہیں. اب یہ سوشل نیٹورکس جو ہے وہ آف لائن بھی دے ڈو کمیونیکیٹ, اور یہ کمیونیکیشن جو ہے آف لائن بھی ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ نیٹ کے اوپر, جو نیٹ کا ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, نیٹ سے جو آپ نے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی ہوتی ہے, یو ٹینڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ان دا گیدرنگز, ان دا گروپس, ان یور سوشل گیدرنگس کے اندر بھی. تو وہ جو انفارمیشن وہاں سے آ رہی ہے وہ آف لائن بھی کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہو رہی ہے. پھر آف لائن کمیونیکیشن میں سرچ اگر کرنی ہے تو کیٹلاگز جو پرووائڈ کر رہے ہیں کیا ہے اسٹورز کے اندر, اور پرنٹنگ ایڈز نیوز پیپر کے اندر, ماس میڈیا کی یوٹیلائزیشن, سیلز people go to different shops or try to find out, ask number of questions to the salesperson. بجائے اس کے خود وہ ایفرٹ کرے, آف لائن جو کمیونیکیشن ہے وہ بجائے خود انفارمیشن لینے کے, وہ کہتے ہیں کہ نیٹ پہ دیکھنا ہے, اس کی بجائے وہ کسی مارکیٹ بڑے اسٹور پہ جاتے ہیں اور ڈائریکٹ سیلز مین سے پوچھ لیتے ہیں کہ جو 3D ٹی وی ہے اس کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس کیا ہیں, اس کے اوپر اسٹرین تو نہیں پڑتا ہے, اس کو کاسٹ ڈفرینس کیا ہے, آپ کے شاپ میں کتنے لوگ اس کو لے کر جا رہے ہیں, اس میں سے کتنے لوگ سیٹسفائیڈ ہیں, اس کی کمپلینٹس تو نہیں آتی ہیں. تو وہ ڈائریکٹ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ مین ٹو مین فیس ٹو فیس کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر پروڈکٹ کے جو ریٹس ہیں آف لائن دے کین آلویز فائنڈ آؤٹ. اسٹور کو وزٹ کرنا, دیٹ از آلسو دی کمز انڈر دی سرچ میکینزم اینڈ دی سوشل نیٹورکس. سملرلی اگر ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ آن لائن جو ہے, آف لائن اویئرنیس, آن لائن کی تو اویئرنیس آپ بڑے آرام سے جناب ٹارگیٹڈ بینرز کی مدد سے آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ ٹارگیٹڈ ایونٹ پروموشنز جو ہے وہ یہ کیا سکتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بلاگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, کوئی ڈسکشن اسٹارٹ کر سکتے ہیں. دیر آر مینی ویز تھرو وچ یو کین اسٹارٹ این آن لائن اویئرنیس کہ جناب یہ جو پروڈکٹ آنے والی ہے اس کی اویئرنیس زیادہ سے زیادہ کلائنٹس تک کیسے پہنچائی جائے. سرچ, آن لائن یوزرز جو ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا جو سب سے میجر فیکٹر ہے ای کامرس کے لیے جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے 65% کے قریب, دیٹ از دی سرچ انجن. کہ آپ کا کلائنٹ اسٹارٹ سرچ انجن سے کرتا ہے, وٹ ایور ہی اور شی ڈیزائر, شی وانٹس, دی پیپل میک یوز آف دی سرچ انجن. سرچ انجن سے بہت ساری آپشنس پہ جاتے ہیں, پھر اس میں سے ایک آپشن کو پک کرتے ہیں, پھر اس سائٹ کے اوپر جاتے ہیں, پھر اس سائٹ پہ جا کے پروڈکٹ کو سرچ کرتے ہیں اور پھر اس پرٹیکولر پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں. سو دیٹ از دی میجر سورس. اور بیسیکلی آن لائن کیٹلاگ بھی سرچ انجن کے تھرو ہی آپ کو ملتی ہے. پھر دے یو پے اے سائٹ وزٹ اینڈ دین یو کین آلسو میک دی اویئرنیس, جو سرچنگ جو ہے اس کو آپ ٹیمپٹیشن اس طرح پوری کر سکتے ہیں کہ فرض کیا کوئی کسی نے آپ کی سائٹ پہ وزٹ کیا, آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ آ گئی, فردر انفارمیشن آ گئی جس کو کہ کلائنٹ سرچ کر رہا تھا, تو یو کین سیٹ دا انفارمیشن آن ای میل آلسو. اور سوشل نیٹورکس تو ہیں ہی ہیں اس کے لیے. تھرڈ پیرامیٹر از دی ایویلویشن آف دا آلٹرنیٹیوز. اور آف لائن کمیونیکیشن میں وہی ریفرنشل گروپس ہیں جو ڈومینیٹ کر سکتے ہیں, اوپینین لیڈرز ہیں, ماس میڈیا ہے, پروڈکٹ ریٹس ہیں, اور اسٹور کے وزٹس ہیں, اور یہ سارے ایویلویشنز جو ہیں آلٹرنیٹیوز جو ہے ان کے تھرو جو ہے کنزیومر جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے انفارمیشن کہ کیا انفارمیشن جو ہے مجھے چاہیے اس کے لیے. اور آن لائن میں وہی چیزیں جو کہ ہم نے یہاں پہ سرچ کے حوالے سے دیکھی تھی, اب ایویلویشن کے ریفرنس سے پروڈکٹ ریویوز ایک نئی چیز ہے جو کہ یوز کر سکتے ہیں. اور یوزر ایویلویشن یہ بڑی یوزفل انفارمیشن ہے کہ فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو ٹیک دا ڈیسیژن بٹوین دی کرولا GLI ورسز دی ہونڈا سٹی, تو آپ ان دونوں کو سلیکٹ کریں اور آپ نیٹ کے اوپر کہیں گے ان دونوں کا کمپیریزن چاہیے, تو ود ان نو ٹائم سرچ انجن ول برنگ اے ویری گڈ کمپیریزن جو کہ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن, اس کا سائز, اس کے اندر آپشنز, اس کے انجن کی کیپیسٹی, سارا کمپیریزن. پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں XLI کو بھی شامل کر لیں, تو وٹ آئی ول لوز اینڈ وٹ آئی ول گین. پھر آپ کہتے ہیں کہ اس میں سیوک کو بھی شامل کر لیتے ہیں ہونڈا کے ساتھ, تو یو کین جسٹ میک اے ویری گڈ کمپیریزن, اور وہ سارے آلٹرنیٹیوز کے بعد اپنا بجٹ دیکھ کر یو کین ٹیک دا ڈیسیژن. تو آن لائن کے اندر دیر از اے بگ اسٹرینتھ اویلیبل. نیکسٹ دا پرچیزز.
اور پرچیزز کے لیے آپ آبویسلی یو کین یوز فار دی آف لائن کمیونیکیشن کیسے کر سکتے ہیں، پروموشنس، ڈائریکٹ میل، ماس میڈیا، پرنٹ میڈیا، جس میں کہ آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ جناب ہماری یہ پروڈکٹس آ گئی ہیں، اور اس کے لیے آپ ان کے ساتھ آف لائن کمیونیکیشن جو ہے پرچیزز کے حوالے سے کر سکتے ہیں. اور آن لائن تو اب اس میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ساری کی ساری چیزیں اٹریکشن کے لیے آپ لاٹریز یوز کر سکتے ہیں، ڈسکاؤنٹ کا میں نے آپ کو بتایا یوز کر سکتے ہیں، فلیش سیلز جو زبردستی ایک پاپ اپ مینیو آتا ہے اور فلیش ہو کے آ جاتا ہے کہ جی 3 shirts آر اویلیبل ان 1000 روپیز اور فری ڈلیوری. تو ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ وائی ناٹ، سمر آ رہا ہے کیوں نہ 3 shirts جو ہیں وہ 1000 روپیز کے اندر پرچیز کر لی جائے. نیکسٹ دی پوسٹ پرچیز بیہیویئر لائلٹی. تو آف لائن کمیونیکیشن میں آپ وارنٹی کارڈ پرووائڈ کرتے ہیں اس کو، اور وہ آپ وارنٹیز دے سکتے ہیں، اور سروس کال کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ہمارے جو کال سینٹر ہے اس کو کال کر کے آپ انفارمیشن دے سکتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری پارٹس ریپیئر اور کنزیومر گروپس اور سوشل نیٹورک، ان کے تھرو جو ہے آپ ایک اچھی جو لائلٹی ہے فرم کی جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں آف لائن کمیونیکیشن. اور آن لائن کے لیے تو آپ کے پاس انسٹنٹ میسیجز ہیں، کمیونیکیشن آپ کر سکتے ہیں، آپ آن لائن گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ آن لائن انسٹالیشن پروسیجر دکھا سکتے ہیں، آن لائن اپڈیٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور سوشل نیٹورک کو یوز کر سکتے ہیں. سو دس از دی بیسیکلی دی کنزیومر ڈیسیشن پروسیس، جو کہ 5 پیرامیٹرز کے اوپر ہم نے کہا بیس کرتا ہے. اور اب آپ ایز اے کنزیومر آف لائن کمیونیکیشن جو ہے وہ اس کو کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور آن لائن کمیونیکیشنز کو آپ کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں. ماڈل آف آن لائن کنزیومر بیہیویئر. اب ہم اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ ہمارا آن لائن کنزیومر بیہیویئر کیا ہے. ڈیسیژن پروسیس سملر فار دی آن لائن اینڈ آف لائن بیہیویئر. جو کنزیومر کا ڈیسیژن ہے نا، چاہے اس نے آن لائن پرچیز کرنا ہے چاہے آف لائن پرچیز کرنا ہے، تو جو ڈیسیژن کا پروسیس ہے، کیونکہ کنزیومر تو وہی ہے، تو وہ جو ڈیموگرافک فیکٹرز ہے اور اس کے اوپر جو انٹرویوئنگ جو آپ ویریبلز جو آپ اپلائی کر رہے ہیں، جو آپ فیکٹرز اپلائی کر رہے ہیں، وہ البتہ تھوڑے سے چینج ہو جائیں گے، لیکن بیسیکلی کنزیومر کی سائیکی، کلچرل، ڈیموگرافک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تو ساری کی ساری وہی رہے گی. سو دا جنرل آن لائن بیہیویئر ماڈل ہیز دی وٹ دی کنزیومر اسکلز آر. پروڈکٹ کریکٹرسٹکس جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی، برانڈ کی ڈیٹیلز آ جائیں گی ساری. ایٹیچیوڈ ٹورڈز آن لائن پرچیزنگ، کہ آپ کا جو کنزیومر ہے وہ پرچیزز کیسے کرتا ہے، اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ کیا ہے، وہ بڑا سیریس بائر ہے یا ریپڈ بائر ہے، اور وہ کتنا ٹائم اسپینڈ کرتا ہے اس کو پرچیز کرنے کے لیے، اور پھر اس کی پرسیپشن کیا ہے، کیا وہ کانفیڈنٹ ہے یا وہ پیپل آر افریڈ آف بائنگ آن دی انٹرنیٹ. اپنا کریڈٹ کارڈ کو شو کرنے میں دے شو ریزنمنٹ، دے فیئر کہ اس کی انفارمیشن جو ہے وہ چرا لی جائے گی. لیکن ونس دا پیپل اسٹارٹ بائنگ اٹ، اور جب انہیں کانفیڈنس ہو جاتا ہے، ان کا پرسیپشن ہو جاتا ہے کہ نو یہ کوئی ایسی اس میں پرابلم نہیں ہے، چند ایک پروڈکٹ جو ہے وہ ریگولر، وہ جو اوپر ہم نے کہا کہ ایٹیچیوڈز ٹورڈز آن لائن پرچیزز کے کتنی پرچیزز اس نے کی ہیں، تو ایٹیچیوڈ چینج ہو جاتا ہے اس کا. اسٹارٹ فریکوینٹلی یوزنگ دی کریڈٹ کارڈز. اور پھر نیکسٹ ہے پرسیپشن اباؤٹ دی کنٹرول اوور دی ویب انوائرمنٹ. وہ اس کو اپنے اوپر کتنا مان ہے کہ میں انٹرنیٹ کو کتنا سمجھتا ہوں، میں کیا پراپر انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا. ویب سائٹ فیچرز، لیٹنسی، یوزیبلٹی اینڈ سیکیورٹی. جس ویب سائٹ کے تھرو آپ اس کو آن لائن آپ اپنے کنزیومر کو اٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کے فیچرز کیا ہیں. لیٹنسی تو اب آپ کو یاد ہو گئی ہوگی کہ کتنا ٹائم لگا آپ کو کسی اپنی ریکویسٹ کو پلیس کرنے میں اور اس ریکویسٹ کو سکسیسفلی کمپلیٹ ہونے میں. ویٹ ٹائم ہے بیسیکلی آپ کا. اور یوزیبلٹی، کتنے آسانی سے پروڈکٹ کی سرچ جو ہے وہ مل جاتی ہے، ڈیزائرڈ پروڈکٹ جو ہے کتنے کلکس کے بعد ڈیزائرڈ پروڈکٹ جو ہے وہ کنزیومر کے سامنے آ جاتی ہے. پھر آپ کی ویب سائٹ کی سیکیورٹی کی ریپوٹیشن کیا ہے، کہ آپ نے سیکیور ساکٹ ویئر کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے فار کیرنگ آؤٹ دی ٹرانزیکشن ایٹ یور ویب سائٹ. یہ فیچرز ہیں. اور سب سے مزے کا فیچر ہے جس کو میں آگے فردر اس کے انالیسس بھی کروں گا، یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے یہاں پر، which is called the click stream behavior. The transaction log that consumer establish as they move about the web.
کہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جناب کلک سٹریم اس کا کیا تھا, کس سیکوینس کے ساتھ کیا کیا کلک کرتے ہوئے وہ پروڈکٹ تک پہنچا ہے. کوئکلی آیا ہے, گھوم پھر کے آیا ہے, سرچ انجن کے بعد وہ ایک سائٹ پہ گیا, دو سائٹ پہ گیا, یا کوئکلی سرچ انجن کے بعد آپ کی سائٹ پر آ گیا اور آپ کی سائٹ کے بعد پروڈکٹ کیٹلاگ بھی گیا. پروڈکٹ کیٹلاگ سے کیا وہ ساری پروڈکٹس کو اسٹڈی کر رہا ہے یا کوئی ایک اسپیسیفک پروڈکٹ کے اوپر فوری طور پر وہ اس پروڈکٹ تک پہنچ گیا. اگر تو اس کا کوئک جو ہے کوئک سٹریم جو ہے اس کا لاگ جو ہے وہ اگر کنورج ہو رہا ہے بڑا کوئکلی کسی پرٹیکولر اس کے اوپر, تو سمجھیں کہ اس نے اب ڈیسیشن لینا ہی لینا ہے پرچیز کرنے کے حوالے سے. اور یہ ماڈل ہے. اب اگر آپ دیکھیں اس کا جو لیفٹ ہے وہ تینوں چیزیں ہیں, اور ہم نے اس لیے اس کو ڈیموگرافک بیک گراؤنڈ ڈیموگرافک فیکٹر جو ہے یہ آف لائن ہو یا آن لائن ہو, یہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جو لوگوں کی وہ تو سائیکی اور اس کا کلچر اور سوشل نارمز بیہیویئر ان کا وہ تو چینج نہیں ہو سکتا. ہاں جو اس کے اندر جو سیکنڈ پارٹ تھا جس سے کہ آپ اس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں, اس کے اندر برانڈ آ گیا, مارکیٹنگ کمیونیکیشن کے آپ کتنا کا اپنے ٹیمپٹیشن اس کو آن لائن جنریٹ کر پا رہے ہیں, اس کو ڈیسیشن لینے کے لیے کتنا کوئی کو ڈیسیشن لے گا. فرمز کی کیپیبلٹی کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس فرم کی اپنی ریپیوٹ کیا ہے, فار ایگزامپل آفٹر سیل سروس یا اس کا ٹورڈز کیرنگ آؤٹ دی فائنینشیل ٹرانزیکشن, ہر ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. دین دی ویب سائٹ فیچرز, اس کے اب جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا کہ اس کا ویٹنسی کتنی ہے, اس میں سیکیورٹی کتنی ہے اور وہ کتنی پروفیشنل ویب سائٹ ہے. دین دی کنزیومر اسکلز, کہ کنزیومر جو ہے وہ خود کتنا اسکلفل ہے. یہ ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں, یہ آپ کے ہینڈ پہ نہیں, یہ وہ فیکٹرز ہیں جو اس کو ڈیسیشن لینے کے اوپر مجبور کریں گے. آپ اس کو اس پرسیپشن میں نہیں دیکھیں کہ آپ نے اس کو کیسے, ان لوگوں کو کیسے اٹریکٹ کرنا ہے. اب ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں آن لائن یہ سارے کے سارے وہ فیکٹرز جو کہ ان ٹارگیٹس آڈینس کو ایک جگہ پر کنورج کر کے لے آئیں گے تاکہ وہ یہاں پر پرچیز کریں. الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے, پرچیز کرانا ہے ہم نے, یہ ہمارا ایڈوانٹیج ہے جس کو ہم پرچیز کرانا چاہتے ہیں. یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہم اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں, یا یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جو اس کے فورس کر سکتے ہیں پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کے لیے. پھر پرچیزنگ ایٹیچیوڈ جو میں بھی ڈسکس کر چکا ہوں. پھر پرسیپشن, وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یوزر کتنا کانفیڈنٹ ہے ویب سائٹ کو یوز کرنے میں, وہ اپنے آپ کو کتنا ترم خان سمجھتا ہے کہ جناب آئی ایم ویری مچ کانفیڈنٹ, آئی کین جسٹ کوئکلی فائنڈ آؤٹ دی ڈیزائر پروڈکٹ دیٹ آئی نیڈ, آئی کین آئیڈینٹیفائی اٹ اینڈ آئی کین جسٹ کوئکلی پرچیز اٹ. دین دی سوشل نیٹ ورک جو ہے اس کا امپیکٹ کیا ہے, اس کے بارے میں چیمیں گوئییں کیا ہو رہی ہیں, یہ جو آپ کے میسیجز ایکسچینج ہو رہے ہیں, سوشل نیٹ ورک جو ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں وٹ از دا فیڈ بیک, اف دیر از اے پازیٹیو فیڈ بیک, از دیر از این ایمرجنگ ریکوائرمنٹ, لوگوں میں ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے, اسٹیمولیشن ہو رہی ہے ٹو ہیو ٹیمپٹیشن ٹو پرچیز دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ اور گیٹ دیٹ پرٹیکولر سروس. اور پھر ہے کلک سٹریم بیہیویئر جو میں نے آپ کو بتایا, یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ پرچیز کرے گا یا نہیں کرے گا. اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ یہ ڈرامہ ہی ہے, یہ والا فرسٹ پارٹ جو ہے, ٹھیک, آپ کا یہ 5% ہی کنٹریبیوٹ کرتا ہے, کچھ یہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے اس کے وجہ سے, اور ایکچولی اگر آپ یہاں پر کانسنٹریٹ کریں زیادہ تو یو کین ہیو دی بیٹر ریزلٹ. لیکن اس کی دونوں طرح کی اسٹڈیز موجود ہیں اور اس میں یہ سارے کے سارے فیکٹر امپورٹنٹ ہیں بھی اور کسی جگہ پر وہ امپورٹنٹ, اور وہ اگین اٹ ڈیپینڈز اپون کہ وہ سوشو لاجیکلی اور سائیکولوجیکلی وہ کتنا انفلوئنسڈ ہے, وہ سوسائٹی کا اپنا کیا ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز دی آن لائن پرچیزز اور آن ای کامرس. سو اب کلک سٹریم بیہیویئر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے تھوڑے سے انالیسس کریں گے کیونکہ یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. کلک سٹریم فیکٹرز دیٹ انکلوڈز دی نمبر آف ڈیز سنس لاسٹ وزٹ, آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ کب سے اس پروڈکٹ کو سرچ کر رہا ہے, یا اگر وہ پرچیزر ہے, ریپڈ پرچیزر ہے, تو وہ کتنی دیر کے بعد آ رہا ہے, یا دن میں کتنے چکر وہ لگاتا ہے آن لائن آپ کی سائٹ کے اوپر. اسپیڈ آف کلک سٹریم بیہیویئر, کتنی تیزی سے کنورج ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی تھی ٹورڈز اے پروڈکٹ. پھر نمبر آف پروڈکٹس ویوڈ ڈیورنگ دا لاسٹ وزٹ, کتنا اس نے آلٹرنیٹیو سرچ کیے ہوئے ہیں,
کیا وہ سارے آلٹرنیٹیوز کو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مائنڈ بنا چکا ہے. نمبر آف پیجز ویوڈ، کتنی ویب سائٹس اس نے دیکھی ہیں سرچ انجن کے بعد، سرچ انجن نے کتنی اس کو آلٹریشنز پرووائڈ کی تھی، آلٹرنیٹیوز پرووائڈ کیے تھے، اور اس نے کتنی ویب سائٹس کو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے. ٹھیک. اس کے بعد سپلائی پرسنل انفارمیشن، جو کہ آپ کے پاس کوکیز کی مدد سے اور دوسری تیسری طریقے سے آپ کے پاس اس کی پرسنل انفارمیشن موجود ہے. نمبر آف ڈیز سنس لاسٹ پرچیز. ٹھیک ہے، اگر ایک آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بائر جو ہے مہینے میں ایک ہی ٹرانزیکشن کرتا ہے اور آلریڈی کئی ٹرانزیکشن کر چکا ہے، تو آپ یو کین جسٹ یوز دس انفارمیشن ٹو میک اے سرٹن پریڈکشن. نمبر آف پاسٹ پرچیزز، یہ جو میں بات ابھی آپ کو کر رہا ہوں. سو دا کلک اسٹریم مارکیٹنگ بیسیکلی ڈیولپ ڈائنامکلی ایز کسٹمر یوز دی انٹرنیٹ. جیسے جیسے وہ انٹرنیٹ یوز کرے گا، اس کی پوری سائیکی جو ہے، جو کہ بڑے ہی اسٹرانگ سافٹ ویئرز ہیں، ڈیٹا مائننگ کے سافٹ ویئرز ہیں، جو ہر آپ کی پوری پرسنالٹی کے حوالے سے وہ اس کے فیکٹرز نکال کے لے آئیں گے اور بہت ہی ایکوریٹ اور پریسائزلی پریڈکٹ کر پائیں گے ود دی ہیلپ آف دس کلک اسٹریم فیکٹر. یہی وجہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ایک سائیکی ہے کہ جو کلک اسٹریم بیہیویئر ہے، بیسیکلی دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اینڈ ود دی ہیلپ آف دیٹ یو کین ڈیٹرمن کہ ویدر اٹ از اے پوٹینشیل کلائنٹ اور ناٹ. اور جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ باقی فیکٹرز جو ہیں وہ اتنا رول شاید پلے نہیں کرتے، اور لیکن ہر دو صورتوں میں اگر باقی پلے بھی کرتے ہیں، یس دا کلک اسٹریم فیکٹر از اے ویری ڈومینیٹنگ فیکٹر دیٹ کین بی یوز ٹو فائنڈ آؤٹ دی consumer behavior, that whether the consumer is a potential client for your product or service or not. Shoppers and browsers and buyers. اچھا، یہ ایک بڑے مزے کی ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے. دیر آر دی شاپرز. 87% انٹرنیٹ یوزرز جو ہیں، دے میک دا ڈیسیشن فرام دی انٹرنیٹ ٹو پرچیز اے پروڈکٹ اور ہائر اے سروس. اس میں سے جو 73، یہ ہم نے ڈیٹا ویسے یو ایس سے کا ہے اور میرے پاس فیکٹس اور فگرز ہی وہیں کی ہیں، تو اس سے obviously I have to explain it with the help of that. So there are 73% آؤٹ آف دس 87 اور 88%. 2011 کی بک میں یہ 88 ہے اور 74 اور 15 ہے شاید. سو آؤٹ آف 88%, 73% آر دی آن لائن بائرز اینڈ 15% آر دی دے پرچیز آف لائن. دے شاپ آن لائن پر پرچیز آف لائن. لیکن ہے تو بائرز ہی نا، پوٹینشیل بائرز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ کے تھرو جو ای کامرس ہو رہی ہے، وہ 88% پیپل آر یوزنگ انٹرنیٹ فار بائنگ دیئر پروڈکٹس ان USA. So 1/3 of the offline retail purchase influenced by the online activities. 1/3 ہے صرف، ٹھیک ہے نا. اور online traffic also influenced by the offline brands and shopping. ٹھیک، کیونکہ وہ جو آپ کے برانڈز ہیں وہ اس کی اویلیبلٹی اور اس کا وہ جو انفارمیشن تھکنیس رچنس کی میں نے بات کی تھی. دین دا ای کامرس اینڈ دا ٹریڈیشنل کامرس آر کپلڈ ٹوگیدر. دے آر پارٹ آف دی کنٹینیوم آف دی کنزیومر بیہیویئر. ٹھیک ہے، دیٹ از دی پارٹ آن دی جو ڈفرینسز ہیں اس کے حوالے سے ہم اس کو کنٹینیوم کہتے ہیں. پارٹ آف دی ڈفرینسز آف دی کنزیومر بیہیویئر. کنٹینیوم ڈسٹنگوش کرنا یا ڈفرینشیٹ کرنا، ڈفرینس نہ اس کے لیے یوز کرتی ہے، ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے. سو بیسیکلی جو آپ کا ای کامرس کا جو آن لائن بائر ہے، دیٹ از اے پوٹینشیل بائر. اور ہم نے دیکھا کہ 88% پیپل جو ہے they buy using the internet. ٹھیک. سو ہم نے دیکھا کہ جو ایون جس نے آف لائن بھی شاپنگ کرنی ہوتی ہے، وہ انفلوئنسڈ ہوتا ہے آن لائن ڈیٹا اور آن لائن انفارمیشن. مائنڈ اپنا وہ آن لائن بنا دیتا ہے. تو میجورٹی جو ہے وہ آن لائن انفارمیشن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہی پروڈکٹس کو پرچیز کرتے ہیں. تو جو مینوفیکچرنگ کمپنی ہے ان کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ آن لائن پرچیز کریں یا آف لائن پرچیز کریں. بیسیکلی یہ بائر جو ہے وہ ایک پروڈکٹ کو، ایک سروس کو ہائر کر رہا ہے، پرچیز کر رہا ہے بیسیکلی. نیکسٹ، یہ اس کی ڈسٹریبیوشن ہے آن لائن شاپرز اینڈ بائرز کی، جو اس کی اگر آپ کمبائن کرویں، یہ ہے ڈو ناٹ شاپ اور بائی آن لائن، وہ ہے صرف 12%، اور 15 یا 16% ہے، اور یہ ملا کے 88%. دس از دی 88% آف دا
consumer, they are making use of the internet to buy the products and their services. Only 12% یہ بھی انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, بائی دی وے یہ بھی یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اونلی دس, یہ جو ہے آپ کا ڈو ناٹ شاپ اور بائی آن لائن, نہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں نہ کچھ, اور یہ ڈائریکٹ آف لائن پرچیز کرتے ہیں. یہ آن لائن پسند کرتے ہیں اور آف لائن پرچیز کرتے ہیں. شاپ آن لائن بٹ ڈڈ ناٹ بائی آن لائن, ٹھیک. اور یہ شاپ اور پرچیز سارا کچھ آن لائن کرتے ہیں 73%. Next, what consumer shop for and buy online? There are two categories. One is called a big ticket اور second one is called a small ticket. Small ticket کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ پروڈکٹس جو ہیں which can are easily or initially they were sold out on the انٹرنیٹ, اور یوزلی وہ کنسیڈر کیا جاتا تھا چھوٹی پروڈکٹ جس کی کہ پیکنگ بڑی آسانی سے ہو جائے, ڈیلیوری آسانی سے ہو جائے, ہیوی ویٹ نہیں ہے, لائٹ ویٹ پروڈکٹس ہیں جیسے کہ بکس ہیں, سی ڈیز ہیں, اور اسمال آئٹمس ہیں جس کو پروفیشنلی آپ پیک کر کے کوریئرس کے ذریعے بھجوا سکتے تھے, اور اس کی جو پرائز تھی دیٹ واز اراؤنڈ $100 اور لیس, اور اس کو ہم کہتے تھے اسمال ٹکٹ بائرس. لیکن اس وقت ایک ایٹیچیوڈ تھا کہ جو بڑی چیزیں ہیں, فار ایگزامپل فرنیچر, اٹس اے ہیوی ون, یہ نہیں پرچیز کیا جا سکتا. لیکن ناؤ دیر آر نمبر آف کمپنیز جو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں فار دی ڈیلیوری اینڈ ٹرانسپورٹیشن آف دا فرنیچرز, ڈیلیوری اینڈ ٹرانسپورٹیشن آف دا فریجائل اکوپمنٹ لائک ریفریجریٹرز, لائک LEDs, like other crockeries. So they are fragile, لیکن اب there are very professional people جو کہ اس کی پروفیشنل پیکنگ کر کے وہ پہنچا سکتے ہیں. سیکنڈ کہ جو اس کی کاسٹ ہے, اگر آپ خود بھی اگر وہ پرچیز کر کے لے کر آئیں گے تو آپ کو کاسٹ تو پے کرنی پڑے گی ٹرانسپورٹیشن کی, تو وہاں پہ بھی آپٹیمائز کیا ہے اور اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کو بھی منیمائز کیا ہے, پیکنگ کو بھی پروفیشنل کیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے دے کر کیوں نہ ہم آن لائن پرچیز کرویں, ڈائریکٹ ہمارے گھر پہ لینڈ ہو جائے گا فریج, ڈائریکٹ یہ LED جو ہے گھر پہ پہنچ جائے گی, یا یہ فرنیچر جو ہے وہ ڈائریکٹ گھر میں پہنچ جائے گا, ہم ہیڈک سے بچ جائیں گے. تھوڑے ویسے بھی آپ کو ٹرانسپورٹیشن چارجز پے کرنے ہیں, تھوڑے سے ایکسٹرا پے کر دیتے ہیں. تو ٹرینڈ ہیز بین چینجنگ, اور اس ٹرینڈ کی وجہ سے جو کنزیومر نے بڑی پروڈکٹس پرچیز کرنی شروع کر دی وچ آر ویری ایکسپینسو پروڈکٹ, دے آر آلسو بینگ سولڈ ایٹ انٹرنیٹ ویری فریکوینٹلی ناؤ, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ بگ ٹکٹ آئٹمس جو ہیں. سو دی کنزیومر آر ناؤ شاپنگ دی اسمال ٹکٹس ایز ویل ایز دی بگ ٹکٹس آن دی ویب سائٹ. اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی مارکیٹنگ کتنی اچھی کرتے ہیں. یہ ہے ورڈ کنزیومر بائی آن لائن. بیسیکلی یہ بڑے مزے کا ڈیٹا آپ کو یہاں پر دیا ہوا ہے کہ ماس مرچنٹ ڈپارٹمنٹل سٹورز جو ہیں جن سے کہ آپ بہت ساری آپ چیزیں پرچیز کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ سٹور سے, وہ ہے جناب کوئی $56.5 بلین. یہ بھی ڈیٹا جو ہے ایز پر سروے کنڈکٹیڈ, یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے, بیسڈ آن دی ڈیٹا فرام انٹرنیٹ ریٹیلرز 2011 اس کا ڈیٹا ہے یہ. اس کے بعد کمپیوٹرز اینڈ الیکٹرانکس, یہ دیکھ لیجئے کتنا ہے. اور نیکسٹ ہے آف لائن سپلائز, ایپرلز جس میں آپ کی گروسری وغیرہ آ جاتی ہے ساری, ایکسیسریز, بکس, اور یہ ہے سب سے کم, لیکن اسٹل اٹ از $1 بلین. جیولری جو ہے تو پیپل بائی آن لائن, لیکن زیادہ تر جیولری جو ہے لوگ پریفر, لیڈیز جو ہیں دے پریفر کہ اس کو جا کر پہن کے ٹچ کر کے دیکھ کے پسند کر کے لیں. سو بیسیکلی یہ ایک ڈیٹا ہے جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے, اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ آن لائن ٹرینڈز کیا ہیں بائنگ کے پچھلے کئی سالوں کے. ہاؤ کنزیومر شاپ, پیپل یوز سرچ انجن. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا 65% یہاں پہ ہے 59%, لیکن جو میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں وہ بہتر ہے, کیونکہ جو یہ 2010-11 کا ڈیٹا ہے, اور میں شاید آپ کو جو میں نے کہیں پڑھا ہے وہ میں ساتھ ساتھ سرفنگ بھی کرتا رہتا ہوں تاکہ جو میرا آؤٹ ڈیٹڈ ڈیٹا ہے اس کو میں اپڈیٹ کر سکوں. آئی ایم 100% شیور کہ سرچ انجن, اس لیے میں نے 3-4 جگہ استعمال کیا کہ دس از دا مور ڈومینیٹنگ فیکٹر. جو سرچ انجن ہے جو سب سے زیادہ ای کامرس کے اندر اپنا رول پلے کر رہا ہے, کہ پیپل اسٹارٹ پرچیزنگ فرام دی سرچ انجن. سرچ انجن سے وہ اپنی ٹرانزیکشن اسٹارٹ کرتے ہیں. جس چیز کو خریدنا ہوتا ہے پہلے گوگل پہ سرچ کرتے ہیں,
یا کسی اور سرچ انجن سے اس کو سرچ کرتے ہیں سب سے پہلے اور پھر فوکس کر کے کلک اسٹریم بیہیویئر کے تحت فائنلی اس پروڈکٹ تک پہنچتے ہیں. تو اسٹارٹنگ یہاں سے ہوتی ہے. اس کے بعد مارکیٹ پلیس. مارکیٹ پلیس وہ تمام بگ پلیئرز دیٹ ہیو اسٹیبلش دیئر پلیسز ان دی مارکیٹ اسپیس. مارکیٹ اسپیس جو ہے نا آپ کی انٹرنیٹ کی جو تمام کی تمام اسپیس ہے اس کو ہم مارکیٹ اسپیس کہتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے آلریڈی مارکیٹ اسپیس کے اندر اپنی جگہ بنا لی ہے دے ہیو گاٹ دا مارکیٹ پلیس لائک امیزون, لائک ای بے اور لائک OLX وغیرہ, اور یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے 28%. ڈائریکٹ ریٹیلرز ہیں only 10%, other methods is 3%. So online shoppers are highly intentionals جو کہ look for a specific product اور companies and services. intentionally وہ ان چیزوں کو سرچ کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں اور پھر then they just make the decision and purchase. So they are stumbled upon means encountered اور bump into. یہ ذرا کم ہی ہوتا ہے کہ اچانک ڈیسیشن لے لیا اور ایک دم سے ابرپٹلی کوئی چیز پسند آئی, دیکھی اور ڈیسائیڈ کیا اور پرچیز کر بھی. لیکن ایسے لوگ جو ہے نا وہ ذرا کم ہوتے ہیں. اور ریکمینڈر سسٹمز جو ہے آپ کا سوشل سسٹم جو ہے جس میں کہ آپ کا سوشل گروپ جو ہے, سوشل میڈیا جو ہے, وہ ان کی طرف سے ریکمینڈر ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ جی یہ پروڈکٹ بہت اچھی ہے, آئی ہیو یوز دس پروڈکٹ, آئی لائک دس پروڈکٹ. اس کی بیسس کے اوپر لوگ ڈیسیشن کرتے ہیں. میرا خیال ہے اس کو دیکھنے کے بعد وہی جسٹ یہ لاسٹ سلائیڈ کرتے ہیں پھر اسٹاپ کرتے ہیں. سو وائی انٹرنیٹ یوزرز ڈو ناٹ بائی آن لائن, یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کے کچھ فیکٹرز ہیں کہ وائی دا پیپل ڈو ناٹ بائی آن لائن. بیکاز دے وانٹ ٹو سی اینڈ ٹچ بفور بائنگ, جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی تھی. لک اینڈ فیل, جویلری کے حوالے سے اسپیشلی لیڈیز چاہتی ہیں کہ اس کو ٹچ کر کے دے سکے کہ اس کی فنیشنگ کیسی ہے, پہن کے کیسے لگے گی, پکچر میں اچھی لگ رہی ہے, ہو سکتا ہے اس کی ویسی نہ ہو جو پکچر میں نظر آ رہی ہے. دین سیکنڈ ریزن کہ کنزیومر دے ہیو دی کنسرن اباؤٹ دی پرسنل فائنینشیل انفارمیشن, کہ ان کا کریڈٹ کارڈ تو چوری نہیں ہو جائے گا, اس کی انفارمیشن تو چوری نہیں ہو جائے گی, بینک انفارمیشن تو چوری نہیں ہو جائے گی, ٹھیک, اور کوئی ان کے پرسنل انفارمیشن کے ساتھ کوئی فراڈ تو نہیں کرے گا. دیٹ از دی اندر ریزن. تیسرا ہے ڈیلیوری کاسٹ آر ٹو ہائی. لیکن ٹرینڈ جا رہا ہے کہ ڈیلیوری کاسٹ جو ہے ڈے بائی ڈے بڑی تیزی سے ڈیلیوری کاسٹ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. دین کنسرنز دیٹ دی ریٹرنز ول بی ہیسلز, کہ اگر کوئی چیز پسند نہیں آئی تو, لیکن میں نے آپ کو بتایا یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہتے ہیں اگر پسند نہ آئے تو آپ اسی کوریئر کے ہاتھ اس کو واپس کر دیں, آپ بے شک نہ اس کو پرچیز کریں. اب یہ بھی ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے مارکیٹنگ کا. پریفر ٹو ریسرچ آن لائن دے بائی ان اے اسٹور. وہی میں نے کہا, لیکن اسٹل دے آر دی کنزیومرز, کہ پہلے اپنا مائنڈ بنا دیتے ہیں, اچھے طریقے سے سرچنگ کر لیتے ہیں, بعد میں جا کے وہ اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں فزیکل اسٹور میں جا کر, وہاں سے اس چیز کو پرچیز کر لیتے ہیں. نو نیڈ ٹو بائی پروڈکٹ آن لائن دے ہیو. کچھ لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو نیڈ ٹو بائی آن لائن. اور دوسرا ہے کانٹ اسپیک ٹو اے سیلز اسسٹنٹ ان پرسن. They can't speak to the sales assistant in person. They basically do not buy online just because کہ وہ this is opposite. I'm not sure کہ یہ اس کا کیا ہے. اس کا basically they can't speak to a sales assistant in person. تو they should buy online in that case. So I think there is some confusion this way, جو کہ میں نیکسٹ لیکچر میں کوشش کروں گا کہ یہ کنفیوژن جو لاسٹ والے پوائنٹ پر ہے یہ کیا کنفیوژن ہے, ٹھیک, تو اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے. میرا خیال آج اسٹاپ کرتے ہیں, کافی ہے. آج ہم نے نا چیزیں بہت زیادہ نہیں پڑھی ہیں, تھوڑی چیزوں کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے, لیکن میں نے ایکسپلین بہت زیادہ فاسٹ کیا ہے اور چیزوں کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ لیکچر ہمارا کنٹینیو رہے گا, اور اگلے لیکچر کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. ٹل دین خدا حافظ, اذان کے بعد.